अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। जिन बहन का दुरूद पाक का सफ़र आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इनकी कहानी 20 साल पुरानी है, जब इनके डोर स्टेप पे कुछ इस्लामी बहनों ने आके इनको दावत दी इज्तिमा में आने की, जहाँ पर जिक्र दुरूद पाक की महफिल होती है। ये बहन दावत इस्लामी की हैं और 20 साल पहले इन्होंने बैत कर ली। ये वीकली महाफिल अटेंड करती थी, जहाँ पर जिक्र दुरूद के साथ इनकी इबादत और जिक्र अस्कार में बरकत आना शुरू हुई। अच्छा, दुरूद पाक के हवाले से ये कहती हैं कि शुरू में तो 100 मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ना इनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन इनको बताया गया कि आपने 313 टाइम्स दुरूद पाक वर्ड करना है। 313 को भी कसरत में शुमार किया जाता है। इस तरह पहले इनका 100 से 313 टाइम्स हुआ और फिर इन्होंने सोचा कि इनको इस तादाद को और बढ़ाना चाहिए, तो फिर इन्होंने जुमे के दिन ये करना स्टार्ट किया कि गुठलियां बिछा के, कभी बच्चों को भी साथ में बिठा के, तो ये 500 टाइम्स दुरूद पाक का वर्ड करती थी और ये बहुत खुश होती थी कि तादाद बढ़ गई है। जब इनके बच्चे स्कूल चले जाया करते थे तो रूटीन में क्या करती थी, पीछे से ये दर्स वगैरह सुना करती थी। इस तरह इन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीख ली और इन्होंने मसनून दुआएं सीख ली और उनको अपनी जिंदगी में शामिल करके उनको इम्प्लीमेंट कर लिया। सिर्फ दुआएं याद नहीं की बल्कि उन पे अमल करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे जैसे पानी पीने की सुन्नत है, दुआ है और खाना खाने की दुआ है, वो सब इन पे माशाल्लाह से 10 साल से अमल कर रही हैं। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी दुरूद पाक की तादाद इतनी बढ़ी कि वो जो सफ़र 100 मरतबा से स्टार्ट किया था, बढ़ते बढ़ते आहिस्ता 313 और 500 हुआ। आज माशाल्लाह से इनका डेली 1 लाख मरतबा भी आराम से विद हो जाता है। इनकी हर सांस में दुरूद पाक है और माशाल्लाह से दिल की हर धड़कन में दुरूद पाक शामिल है। अब इन पे बहुत करम है माशाल्लाह। और ये कहती हैं कि 5 साल पहले इनको अल्लाह ताला ने उम्रे के लिए बुलाया। इनके हस्बैंड के साथ इनको सादत हासिल हुई उम्रा की। माशाल्लाह से इन्होंने वहाँ पर बहुत सारी दुआएं मांगी, बहुत सारे खत्म कुरान शरीफ की सादत इनको हासिल हुई वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा दुरूद पाक जो है वो भी वर्द करने की इनको सादत नसीब हुई। और ये कहती हैं कि फिर इसके बाद इनके साथ इनकी जो दुरूद शरीफ है उससे ज़िंदगी सजती गई। और इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे अस्कार थे जो इनकी ज़िंदगी में शामिल थे, जैसे कलिमा शरीफ जो है उसका विर्द, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द, इसके अलावा सूरह यासीन शरीफ और कुरान पाक इनका मंथली एक माशाल्लाह से ख़त्म हो जाता है। काफिला दुरूद पाक को ज्वाइन करने से पहले ये एक और ग्रुप का हिस्सा थी और वहाँ भी माशाल्लाह से विर्द करके वहाँ पर अपना हदिया दुरूद पाक का शामिल करती थी। और एक दफ़ा इनकी बेटी ने ख्वाब में देखा कि बहुत सारे बबल्स जिस तरह होते हैं और इनकी मदर को उन्होंने अपनी एक बबल में देखा जिनका बबल बहुत ऊपर जा रहा था, बाकी मेंबर्स से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनका बहुत ऊपर था। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को जवाब दिया था कि ये कुरान पाक पढ़ती हैं और ये दुरूद पाक पढ़ती हैं और दुरूद फैमिली का हिस्सा है, तो इसलिए इनका बबल बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो बुलबुलें इन्होंने जो देखे थे इनकी बेटी ने, वो आसमान पर उड़ रहे थे और इन्होंने कहा कि आप भी दुरूद फैमिली का हिस्सा बन जाओ तो आप भी ऊपर आ जाओगी। तो ये बेशक बहुत सही बात है, क्योंकि अगर आप इनफरादी तौर पे या फिर आप अगर खुद से दुरूद पाक विर्द करते हैं तो उसका सवाब तो आपको मिलता है, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के साथ अटैच हो गए या फिर एक महफिल की सूरत में आप लोग अगर उसमें बैठ के दुरूद पाक विर्द करेंगे तो उसमें आपको आपके विर्द का भी सवाब मिलेगा। ना सिर्फ आपको आपके विर्द का सवाब मिलेगा बल्कि जितने लोगों ने मिल के दुरूद पाक विर्द किया होगा ना, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। तो जो इज्तिमाई विर्द है उसकी बरकत बहुत ज्यादा होती है। कई गुनाह होती हैं और नामा अमाल चमक रहा होता है उन लोगों का जो किसी भी ग्रुप से अटैच होकर या फिर अपने घर में किसी महफिल को मुनक्किद करके या बाहर कहीं भी जहाँ पर दुरूद पाक वर्द किया जा रहा हो, अगर आप किसी ऐसी एसोसिएशन का हिस्सा हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो। जब ये उम्रा की अदायगी के वापस घर आई तो उसके कुछ अरसे के बाद रमजान शरीफ शुरू हुआ, कुरान पाक का कोर्स शुरू हुआ था। तो ये जब उसको अटेंड करने गई तो तिलावत कुरान पाक के दौरान में ये कोने में बैठी हुई थी और इनकी आंख लग गई वहां पर। लगी तो क्या देखती हूँ कि मस्जिद नबवी में बैठा और सामने रोज़ा रसूल है और दुरूद पाक पढ़ रही हूँ तो एक गुलाब का फूल मेरे सामने बहुत बड़ा मेरे सामने चलता हुआ आ गया। तो मैं उसे देख के बड़ी हैरान हो रही हूँ। खूबसूरत माशाल्लाह बड़ा सारा गुलाब का फूल है। तो मेरे देखते देखते उसके ऊपर ना मोतिये की सीढ़ियाँ लग गई। मैं अपनी जगह से उठी और उस मोतिये की फूलों की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू हो गई। उस पे चढ़ते चढ़ते मैं गुलाब के फूल के अंदर आके बैठ गई। तो क्या देखती हूँ कि वो गुलाब का फूल उड़ना
شروع ہو گیا اور جب اڑا ہے تو اڑ کے وہ گنبد خضرا کے پاس چلا گیا اور وہاں اس کی چھت پہ جا کے بیٹھ گیا اور میں پھر اسی سیڑھیوں سے نیچے اتری ہوں اور میں نے آ کے گنبد خضرا کو بہت چوما ہے، بہت دعائیں مانگی ہیں وہاں پہ۔ تو ابھی میں ایسے ہی کر رہی تھی تو ایک دم بارش شروع ہو گئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے، آس پاس ساری دھوپ ہے، صرف بارش اسی پہ ہی ہے اور میں ساری اس کے ساتھ نا بارش میں میرے کپڑے سارے گیلے ہو چکے ہیں، میں نہا گئی ہوں اس میں۔ پھر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوئی ہوں دھوپ میں کہ میں اپنے کپڑے سکھا لوں، میں نے گاؤن پہنا ہوا تھا لیکن جب میں پیچھے ہٹ کے دھوپ میں کھڑی ہوئی ہوں نا تو ایک دم سے میرا لباس بدل گیا، میں سفید لباس میں تھی اور وہاں سے میں نے گلاب کے پھول اتارے جس پھول پہ میں بیٹھی تھی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پتیاں تھی، گلاب کی پتیاں اتار اتار کے نا میں گنبد خضرا کو لگا رہی ہوں۔ پھر میں اسی پھول پہ چڑھی ہوں اور اوپر بیٹھ کے دوبارہ پھر مسجد نبوی کے صحن میں اس نے مجھے اتار دیا۔ جب میں نیچے اتری ہوں نا تو میں نے کہا ہائے اللہ، ابھی تو میں نے کلمہ پڑھنا تھا، اوپر درود پاک پڑھنا تھا، ابھی میں نے ایسے ہی سوچا ہے تو گنبد خضرا سے ایک نور نکلتا ہوا میرے سامنے آ اور میں اسے دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ رہی، پڑھتے پڑھتے اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں ایک میت کے روپ میں، جب میں عمرہ کرنے گئی تھی نا تو جاتے ہی پہلے میری نظر ایک نا میت پہ پڑی تھی، یعنی کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور وہاں ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو جب ہم گئے تھے نا وہاں پر عصر کی نماز کے بعد ایک نماز جنازہ پڑھائے گی اور اس کے اوپر سبز کپڑا تھا اور اس کو وہ جنت البقیع میں لے کر جا رہے تھے، یہ منظر میں نے وہاں جاتے ہی دیکھا، یہی منظر میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی وہ جو تھا نا جس میں میت پڑی ہوتی ہے اس کے اندر تھی میں اور میرے اوپر سبز چادر ہے، تو میرا جو جنازہ ہے نا وہ میرے اہل سنت یہ پڑھا رہے ہیں اور ان کی ساری ٹیم ہے وہاں پہ، انہوں نے میرا مل کے جنازہ پڑھایا ہے، پھر مجھے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں جنت البقیع کی طرف، اور جنت البقیع کا گیٹ جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے اور جب اندر داخل ہوئے ہیں تو جو قبر ہے نا وہ بھی پہلے سے کھلی ہوئی ہے، اب اس قبر کے اندر انہوں نے مجھے ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے قبر بند کر دی ہے، اوپر دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد اندر قبر سے نا آواز آنا شروع ہوئی ہے، سب نے کان لگا کے سنا ہے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس طرح قبر سے آواز آئی ہے، تو باہر سب نے اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر کے نعرے گونج گئے ہیں باہر۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ رات ہوئی ہے، یہ خواب مجھے وہاں پر اتنا ہی آیا، تو ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ سبحان اللہ، بہت ہی مبارک خواب ہے۔ اچھا، یہ خواب ان کا پھر کنٹینیو ہوا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رات کا ٹائم ہے اور قبر کھلی ہے، جب قبر کھلتی ہے تو یہ قبر سے باہر نکلتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ سامنے فرشتے کھڑے ہیں، وہ فرشتے ایک جائے نماز بچھاتے ہیں اور ان بہن کو کہتے ہیں کہ اور اس پر بیٹھ جائے، وہ جائے نماز اڑنا شروع کرتی ہے، ان بہن کے ساتھ وہ فرشتے ساتھ ساتھ اڑتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کے پاس، یہ وہاں پر جا کر، جہاں پر ان کے مرشد بھی ہیں، وہاں پر جا کر ان کی جائے نماز بچ جاتی ہے اور وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ اب زندگی بھر یہاں پر بیٹھ کر آپ درود شریف ورد کرتی رہیں، بس یہی زندگی ہے، اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا خواب۔ اس طرح یہ ایک اور خواب شیئر کرتی ہیں کہ ان کے مرشد جی ان کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آؤ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو آپ دیدار کر لیجئے، تو یہ ان کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں، تو سامنے ان کو پردے نظر آتے ہیں، تو جب یہ پردہ ہٹا کے دیکھتی ہیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ سامنے کرسی ہے اور کرسی ہل رہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح سے ان کو بہت نورانی خواب آتے رہے اور بہت روحانی بھی۔ اس کے بعد انہوں نے قافلہ درود پاک، ہمارا جو گروپ ہے، اس کو جوائن کیا۔ اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ علامہ اقبال کا بھی سنا کہ انہوں نے 1 کروڑ کی نیت کی ہے، تو میں نے بھی فوراً وہ نیت کر لی، تو اس کے بعد مجھے آپ کا گروپ مل گیا۔ جیسے ہی میں نے یہ نیت کی تو مجھے قافلہ درود پاک کی ایک ویڈیو ملی، تو پھر اس طرح میں گروپ میں آ گئی، اور جس دن آپ نے مجھے بڑے گروپ میں شامل کیا ہے نا قافلہ درود پاک، تو اس دن مجھے خواب آیا ہے کہ آسمان سے نا پانی آ رہا ہے، بہت زیادہ تیز پانی آ رہا ہے، اس پانی اور نیچے اتنا خوبصورت دریا ہے جیسے ہم دیکھنے جاتے ہیں آبشارے، اس طرح بہت پیارا پانی ہے، اور اس پانی میں لکھا ہوا ہے قافلہ درود پاک، سبحان اللہ، یعنی جو پانی آسمان سے آ رہا ہے نا بہت زیادہ، اس کے بیچ میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نیچے وہ زمین پہ پانی گر رہا ہے، تو اس طرح مجھے اس گروپ میں آ کے یہ والا خواب دکھائی دیا ہے۔ بہن کا یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ، ان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا کرے سب کو، ان کی آل اولاد کو۔ ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت عمل ہے اور وہ ان کی نیت ہے تمام اعمال سے پہلے، بے شک یہ جب وضو بھی کرتے ہیں تو یہ امت کی نیت سے کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ان کو تو ملے گا، امت کو بھی ملے۔
جب یہ نماز ادا کرتی ہیں تو یہ امت کی نیت سے کرتی ہیں. وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے نماز ادا نہیں کر سکے یہ ان کی نیت سے بھی نماز ادا کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پیاری سی نیت کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے آمین. ان کی والدہ اس دنیا میں اب نہیں ہے لیکن یہ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ سے اس راستے پر انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو بھی لگایا ماشاءاللہ. والدہ ماشاءاللہ سے انہوں نے ان کو نیکی کی ترغیب دی. 5 وقت کی نمازی تھی، وہ تہجد گزار خاتون تھی اور ان کی والدہ کی تربیت اور دعاؤں سے ماشاءاللہ نہ ان کی کبھی نماز مس ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی روزہ قضا ہوا ہے، نہ ان کا قرآن پاک کا پڑھنا کسی دن مس ہوا ہے ماشاءاللہ سے. ساتھ ساتھ یہ درود پاک کا بھی بہت کثرت سے ورد کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ بہت سارے درود پاک ورد کرتی ہیں. اور ویسے نیت جو کی ہے 1 کروڑ کی وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیچ میں اور بھی پڑھ لیتی ہوں. صلی اللہ علیہ یا محمد اور صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. تو ایک دوسرا اللہم صلی علی محمد نور الانوار سر الاسرار و سید الابرار سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک ہے یہ والا درود پاک اللہم صلی علی محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ان کی امی کی ڈیتھ کے بعد وہ اکثر ان کو خواب میں نظر آتی ہیں اور ایک مرتبہ خواب میں آ کے انہوں نے اپنا محل دکھایا جو کہ ان کو جنت میں عطا ہوا ہے، موتیوں سے بنا ہوا محل ماشاءاللہ. اور انہوں نے آ کے یہ بھی ان کو بتایا اپنی بیٹی کو خواب میں کہ یہ جو ہدیہ پیش کرتی ہیں ان کو اپنی امی کو پڑھ پڑھ کے جو بخشتی ہیں وہ بہت زیادہ ان سے خوش ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ وہ تو خوش ہیں، ان کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں. اور وہاں پر اس دنیا میں ان کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی ان بہن کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس میں ایک چٹان ہے اور ایک چڑیا آ کر اس پر بیٹھ جاتی. اس چڑیا نے پہلے ان کو آ کر سلام کیا اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی امی نے بھیجا ہے. اور وہ جو چڑیا ان کے لیے پیغام لے کے آئی وہ کہتی ہے کہ ان کی والدہ نے بولا ہے کہ تمام ان کی اولاد ہے، تمام ان بہن کے جو بہن بھائی ہیں ان کے بچے جو تھے وہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، ان کو بخشیں. یہ شب جمعہ کو انہوں نے دیکھا تھا خواب. یہ شوال کے ماہ کی بات ہے. ان بہن نے شوال کے روزے بھی رکھے ہوئے تھے. اگلے دن جمعے کا دن تھا تو انہوں نے تمام جو دیگر اعمال کیے ہوئے تھے درود پاک 313 مرتبہ پڑھ کے شوال کے روزوں کا ثواب وہ سب اپنی امی کو بخشا اور ساتھ میں پوری امت کو ہدیہ کیا. اس سے نیکسٹ ڈے خواب میں ان کو ان کی امی نظر آئیں اور خواب میں آ کے کہتی ہیں انہوں نے بتایا آگے کہتی ہیں کہ مجھے تم نے جو درود پاک کا ہدیہ دیا ہے وہ بھی مل گیا ہے اور وہ جو شوال کے روزے تھے ان کا ثواب بھی مل گیا ہے. اور اسی خواب میں انہوں نے اپنا بہت بڑا سا نورانی محل ہے اپنی بیٹی کو دکھایا اور وہ کہتی ہیں کہ وہ سامنے دیکھو دودھ کی نہر بہہ رہی ہے اور شہد کی نہر بہہ رہی ہے. اور پھر وہ جو دودھ کی نہر بہہ رہی تھی وہاں پر انہوں نے ان کی جو امی ہے خواب میں انہوں نے گلاس بھر کے ان کو بھی اس کا پلایا. ماشاءاللہ ان خوابوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور یہ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ سے اب یہ حال ہو گیا کہ جاگتی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دکھا دیتے ہیں. یہ بہن ماشاءاللہ سے بہت پیاری نعت بھی پڑھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اس سال 11ویں شریف پر انہوں نے نعت شریف پڑھی تھی. نعت کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ درود شریف سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جب نعت پڑھتے اس سے انسان نہ جانے کتنی اور کون سی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. اپنا ایک اور انہوں نے خواب شیئر کیا، بلکہ یہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی ایک دن اور انہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ نماز میں یہ دیکھا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی. یہ کہتی ہیں نا کہ خشوع اگر ہو تو آنکھیں بند کر سکتے ہیں، تو اسی طرح ان کی نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند ہو گئیں. ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی روح جو ہے وہ آسمان کی جانب اٹھ گئی ہو اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے یہ اوپر اٹھی ہیں تو تمام اولیاء کرام وہاں پر موجود اور یہ وہاں پر تھیں جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے نا ایک اور خانہ کعبہ جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر موجود تھی اور وہاں پر ہر طرف ستارے ان کو نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے سفید نورانی لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ وہاں پر پہلے ان کو کھڑی ہو کے دیکھتی رہتی ہیں اور اس کے بعد وہاں سے اور اوپر کو ان کی روح کہیں جاتی ہے اور یہ جہاں جاتی ہیں وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. وہاں پر ان کو ایک کرسی نظر آتی ہے اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ان کی جانب نہیں ہے بلکہ یہ پیچھے سے ان کو دیکھتی ہیں اور یہ بہت خوش ہوتی ہیں اور ان کو وہاں پر سامنے ان کو اپنے تمام بچے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے. وہ سب کے سب آگے کی طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے جو نور نکل رہا ہے وہ مبارک نور ان کے بچوں کے چہروں پر جا رہا ہے اور وہاں سے وہ نور کی روشنی ان تک پہنچ رہی ہے. یہ ماشاءاللہ سے درود پاک کے علاوہ قرآن پاک بھی بہت ورد کرتی ہیں اور ان کا ایک طریقہ ہے یہ کہ قرآن پاک کی آیتوں کو اپنے اندر سما لیتی ہیں، یعنی کہ اتنا ورد ہوتا ہے ان کا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ بھی میرے اندر سیو ہو جائے، یہ بھی میرے اندر سیو ہو جائے، محفوظ ہو جائے، یاد ہو جائے. اور انہوں نے ورد کا طریقہ کچھ اس طرح رکھا ہے کہ یہ ورد کرتی ہیں اپنی سانسوں کے تھرو.
انہوں نے کافی سارے اذکار کی مثال دی. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جس طرح کلمہ شریف کی جب سانس کھینچتی ہیں اندر کی جانب تو یہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ. باہر کی طرف جب آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سانس کھینچتے ہوئے اندر کی جانب ہی کہتی ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. باہر کی طرف جب یہ سانس لیتی ہیں وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اس طرح بہت سے اذکار ہی کرتی اور ماشاءاللہ سے اس دعا کے ساتھ اس پریکٹس کے ساتھ ان کا یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ میری اب دل کی دھڑکن بھی میرے ساتھ یہ پڑھ رہی ہے. یہ کہتی ہیں بہن کہ یہ سوچا کرتی تھی کہ ایک ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اپنی جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا کہ یہ ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اسی طرح کچھ دن پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی نے جن کی خواب میں لوگ بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو خاتون ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ برکتوں والی بہن، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرما دیا ہے اور اذکار جاری ہو چکے ہیں ان سے. اور اس خواب کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ ان کے اندر ماشاءاللہ سے یہ سب چیزیں سیو ہو چکی ہیں، ان سے ذکر جاری ہو چکا ہے. میں نے سنا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے جو دروشی پڑھتا ہے. تو پھر میں نے پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے انہیں ہدیہ بھی پیش کرتی رہی. تو ایک دفعہ ان سے میری اس طرح ملاقات ہوئی کہ وہ کہیں راستے میں کھڑے ہیں اور راستہ بہت ہی خوبصورت نورانی راستہ ہے، آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ راستہ ہے درود پاک کا، تو یہاں سے آپ چلی جاؤ اور آگے چلتی چلی جاؤ، یہی آپ کی منزل. اس طرح انہوں نے مجھے کہا. پھر چند کافی عرصہ پہلے کی بات ہے یہ. اور اب جب میں نے دیکھا دوبارہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میں بہت اونچی جگہ پہ چلی گئی ہوں. وہی راستہ ہے لیکن وہ آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. ان کی میں والدہ کی دعائیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ ان بہن کی خواہش بھی ہے. بہت پیاری انہوں نے دعائیں دی ہوئی ہیں. میری پیاری بیٹی اللہ تینوں انیاں خوشیاں دے، دل کو سنبھالیاں نہ جان میرے بچے. اتنی سونی تیری آواز ہے، میں تے بڑا اپنے آپ تے کرنی ہے کہ میری بیٹی ہے ایڈی اچھی. مان کرنی ہے میں بڑا پتر. اللہ تو جڑے سونے رستے تے چلنی، اللہ کوئی رکاوٹ نہ آوے رستے چ، کوئی بری نظر نہ آ، تو چلدی جا میری دھیے، سارے نوں بخشاندی جا. میں تے فرشتہ اپنے گھر پیدا کر لیا ہے، تو میری دھی فرشتہ ہے جنت چ پجاوے دی سب نوں. اللہ پاک تیریاں ساریاں مراداں کرے، تیریاں ساریاں ہی دعاواں اللہ قبول کرے، ساڈے حق وچ بھی تے اپنے لوکاں دے. اللہ تینوں اپنی امان چ رکھے میرے بچے. اللہ تیرے سارے کار نوں آباد رکھے. آمین سم آمین. بہت پیاری دعائیں، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے. آمین. یہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے آپ کو نا قرآن کے بارے میں چند باتیں بتانی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اچھی طرح باوضو ہو کر اپنے آپ کو خوشبو لگا کر معطر ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے، اسے اپنے سینے سے لگا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ اے میرے مالک و مولا، میں تیری گناہ گار بندی اس قابل تو نہیں، لیکن تیرا کرم ہے الحمدللہ. دنیا میں نہ جانے کتنے قرآن بند پڑے ہیں اللہ. میں نیت کرتی ہوں کہ اول سے آخر تک جتنے بھی قرآن پاک کی جلدیں ہیں میں ان سب کی نیت کرتے ہوئے اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے یہ قرآن پڑھنے کی نیت کرتی ہوں، جو دنیا میں موجود ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے میں قرآن پڑھنے کی نیت کرتی ہوں. اور قرآن کو میں زبان سے بھی اور دل سے بھی ادا کروں گی انشاءاللہ. میرے روئیں روئیں سے قرآن جاری ہو جائے. آمین. تو اس کو میں اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شروع کرتی ہوں کہ پروردگار عالم، قرآن تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، علم دین پانے کے لیے، قرآن کا علم پانے کے لیے، تیرے نبی محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پانے کے لیے قرآن پڑھوں گی انشاءاللہ. اور اے اللہ قرآن کا نور میرے دل میں اتار دے، قرآن میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن میرے عمل میں ڈھل جائے، میں چلتا پھرتا قرآن بن جاؤں، میرا ہر کام قرآن کے مطابق ہو، میری زندگی قرآن کے مطابق گزرے. آمین ثم آمین. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت بنا دے، ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. یا اللہ اسے پڑھنے میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہو جائیں، پڑھنے لکھنے میں اور تجوید میں جو بھی غلطیاں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دینا. اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر کر دینا اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں. ہم جیسے بھی ہیں گناہ گار ہیں اللہ، جیسے بھی ہیں ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں. اللہ تیرے محبوب کا عشق عطا فرما دے ساری امت کو.
یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے اور ہمارے آخری وقت میں ہمیں کلمہ نصیب فرما دینا۔ یا اللہ میری زندگی کا ہر عمل تیرے لیے، تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور تیری تمام مخلوقات تمہارے آقا کی ساری امت کی جانب سے نیت کرتے ہوئے قرآن پڑھوں گی اور درود پاک پڑھوں گی اور تمام نیک اعمال کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہر عمل کا ایک نور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک سے ہماری زندگیوں کو معطر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک